नाज़रीन, आज हम इब्न मरियम स्टूडियो में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम बात करें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के मतलब और यीशु मसीह को जानने का सबसे बेहतरीन ज़रिया खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम से बड़ा कोई भी हमारे पास सोर्स नहीं है, ज़रिया नहीं है कि हम यीशु को जान सकें। यीशु बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नाम है। ये नाम कुदरत वाला है, ये नाम बरकत वाला है, ये नाम शफा वाला है और ये नाम निजात वाला है। यीशु अल मसीह की ज़िंदगी, मौजज़ात, तालीमात, हम जो मसीही हैं, बल्कि अलहामी किताबों वाले भी, जितने भी मोमन या मोमना है, इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह ने मौजज़ात किए हैं, यीशु मसीह ने फरावानी की ज़िंदगी अता की है। और आज याद रखें कि यीशु मसीह की ज़िंदगी, यीशु मसीह की शख्सियत हमारे लिए रूहानी सरूर से लबरेज़ है। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तमाम कांग्रीगेशंस की सिस्टर्स, डोमिनिकन जमात के भाई, ताकि हम यीशु मसीह के अलकाबात पर, इलाही मौज़ूआत पर बातचीत करें। खुदा का बेटा, इब्न बशर, इब्न इंसान, खुदा का बर्रा, कलमा, खुदा की मोहब्बत, बादशाहों का बादशाह, मिसाया, मसा किया गया हो, मखसूस किया गया हो, निजात दहिंदा। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम उसी चरवाहा पर ईमान रखते हुए, जो राहत और ज़िंदगी है, जो दुनिया का नूर है, जो दुनिया का मरकज़ है, जो दुनिया के तमाम फ़लसफ़ों की जान है, वो हमारी आन है, पहचान है, और उसी के साथ हमारी ज़िंदगी रवां दवा है। और हम अपने कैथोलिक मसीही ईमान का प्रचार करते हैं। और इसलिए आज हम यीशु मसीह के मौज़ूआत पे बातचीत करेंगे कि वो अच्छा, यीशु कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, हकीकी ताक मैं हूँ, और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज हम इन मौज़ूआत पे बात करेंगे, और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मैंने दावत दी हुई है अपने स्टूडेंट्स को, सिस्टर्स को, जो अपने आप को दायमी अहद बंदी के लिए तैयार कर रही हैं और तैयारी के मराहल से गुजर रही हैं। मकसद ये था कि उनके ज़रिए से हम भी यीशु मसीह के जो मौज़ूआत हैं, अलकाबात हैं, उनके बारे में जानें। यीशु की पहचान क्या है, यीशु हमारे ईमान का मरकज़ कैसा है, वो हमारे लिए हीरो कैसा है, वो हमारी ज़िंदगी के लिए क्या किरदार अदा करता है। तो याद रखें, हमें बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का था। तो आज इस मौजू पे हम बातचीत कर रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा सिस्टर सना यकूब से, जिनका ताल्लुक FMCK से है, कि वो आए और हमें बताएं कि द वर्ड कलमा क्या है और यीशु मसीह को कलमा क्यों कहा गया है। आज हम कलमा पे बात करेंगे कि कलमा खुदा क्या है। हम देखते हैं कि कलमा जो है यूनानी ज़ुबान में इसको लोगस कहा गया है, जिसके मायने हैं बोलना, कहना या बयान करना। हम देखते हैं कि दुनिया की तकवीन से खुदा ने कहा, खुदा ने कलमा अदा किया और दुनिया जो है वो खल्क हुई। खुदा ने कहा कि पानियों को पानियों से जुदा किया जाए। ये क्या है? ये अदा करना है, ये बोलना है। खुदा ने कहा और हो गया। इसी तरह हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहले बाब में, इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और वही कलमा खुदा था। फिर हम देखते हैं जब खुदा
فرشتے کو پیغام دیتا ہے مقدسہ مریم کو پیغام دینے کے لیے، تو وہ کلمہ ادا کیا گیا، اور کلمہ جو ہے وہ متجسد ہوا، یعنی کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور وہ دنیا میں آیا، اور اسی کلمے نے یعنی کہ خداوند یسوع المسیح نے پھر اپنے کلمات جو ہیں وہ مختلف تمثیلوں میں ادا کیے۔ بذاتہ کہ لنگڑے کو اس کو جب وہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اٹھ اور کھڑا ہو تو یہ کلمہ ادا کرنا ہے، اندھوں کو آنکھیں دینا کلمہ ادا کرنا ہے، یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا، بولنا کہنا کہ اے بیٹی اٹھ اور کھڑی ہو، یہ کلمہ ادا کرنا ہے۔ اور یہی کلمہ ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بہت سی ایسی تمثیلیں، بہت سی ایسی باتیں جو وہ آتے جاتے راستے میں لوگوں کو کہتے ہیں۔ پہلا معجزہ پانی کو مہ میں تبدیل کرنا بولنے سے ہوا، کلمہ ادا کرنے سے ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کلمہ 7 کلمات جو ہیں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت تک اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو جب 7 کلمات صلیب پر ادا کیے جاتے ہیں تو وہ کلمات جو ہے وہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ بائبل مقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں، بلکہ الہامی کتابوں میں بھی، کہ خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، خدا نے کہا دن ہو جا، دن ہو گیا، رات کا کہا رات ہو گئی۔ ہر چیز کو خدا کے کہنے سے چیزوں کا وجود ہوتا ہے۔ کلمہ، کلام، خدا کے منہ کی کہی ہوئی باتیں، اور اسی کلمے میں زندگی تھی، اور یہی کلمہ نور تھا۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خدا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ کلمے کے ساتھ ہی ہماری زندگی رواں دواں ہے، اور اس کلمے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہی کلمہ متجسد ہوتا ہے، یہی کلمہ انسان بنتا ہے، اور یہی کلمہ دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح ہمارا کلمہ ہماری زندگی کا مرکز، ہماری زندگی کا محور ہے، جس کے ساتھ ہم پیار بھی کرتے ہیں، اور اس کلمے کو اپنے دلوں میں بھی جگہ دیتے ہیں، اور اس کلمے کے کلام پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم اسی کلمہ کے متعلق، اس کی محبت کے متعلق جاننے کے لیے دعوت دیتے ہیں سسٹر ثنا ندیم کو، جن کا تعلق جیزم میری کانوینٹ سے ہے، کہ وہ آئیں اور یسوع مسیح کی محبت کے حوالے سے انہیں جو موضوع دیا گیا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ، اس پہ بات کریں۔ آج ہم جانیں گے خدا کا برہ یہ لقب کہاں سے آیا ہے۔ خدا کا برہ پہلی بار مقدس یوحنا کی انجیل میں آتا ہے، اس کا پہلا باب 29ویں آیت میں۔ جب یوحنا استقباغی نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ الفاظ یسوع کی شناخت اور مشن کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی قربانی کے ذریعے نجات دے گا۔ جیسے پرانے عہد نامے میں خدا کے حضور ایک برے کا قربان کیا جاتا تھا، یوحنا نے یسوع کو خدا کا برہ اس لیے کہا کہ یسوع وہ ہستی ہیں جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر ان کا کفارہ دے گا، اور یہ برے کی قربانی کے ذریعے ہوتا تھا۔ یوحنا نے یسوع کو دنیا کی گناہوں کی ذمہ داری اٹھانے والا اور آخری قربانی دینے والا سمجھا، جو سب انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یوحنا کے استقبال دینے کا مقصد اور اس کی روحانیت کی اہمیت کیا تھی؟ یوحنا کا بپتسمہ پانی سے ہوتا تھا، اور یہ ایک ظاہری عمل تھا جو دل کی صفائی اور گناہوں کی توبہ اور تبدیلی کی علامت تھی۔ اس کا مقصد دنیا کو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے صفائی کی طرف لے آنا، خدا کی راہ میں آنا، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا تھا۔ پانی کا بپتسمہ ظاہری پاکیزگی کی نمائندگی کرتا تھا،
لیکن حقیقی تبدیلی اور روح کی نجات تھی، جس کے لیے یسوع کی قربانی ضروری تھی۔ اور یہ بپتسمہ ماضی کی گمراہیوں سے آزاد ہونے اور خدا کے راہ پر چلنے کا پہلا قدم تھا۔ یسوع کا بپتسمہ یوحنا کے بپتسمے سے کس طرح مختلف تھا اور اس کا روحانی مطلب کیا ہے؟ یوحنا پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، جو توبہ اور ظاہری پاکیزگی کی علامت تھی۔ یسوع کا بپتسمہ روح القدس سے ہوتا ہے، جو دلوں میں نئی زندگی، روح القدس کی قدرت اور حقیقی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ روح القدس کی طاقت اور انسانوں کو گناہوں سے پاک کر کے خدا کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بنانا ہے۔ یسوع کا بپتسمہ محض ظاہری نہیں بلکہ داخلی اور روحانی ہے، جو ایمان والوں کو خدا سے جوڑتا ہے اور انہیں روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی طاقت دیتا ہے۔ یوحنا نے یسوع کی گواہی کیوں دی اور اس کے کیا اثرات تھے؟ یوحنا نے یسوع کی گواہی اس لیے دی تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یسوع خدا کا بیٹا اور نجات دہندہ، جس نے دنیا کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہے۔ یہ گواہی ایمان والوں کے لیے یقین دہانی اور رہنمائی کا ذریعہ بنی۔ یوحنا کی گواہی نے یسوع کو الہی پہچان کو واضح کیا۔ یسوع کا بپتسمہ یوحنا کے بپتسمے سے کس طرح مختلف تھا؟ مقدس یوحنا پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، جبکہ یسوع روح القدس کی طاقت سے بپتسمہ دیتا ہے، جو روحانی زندگی دیتا ہے، اور وہی روحانی تبدیلی لاتا ہے، جو دلوں کی پاکیزگی اور خدا کی قربت کی علامت ہے۔ روح القدس کے نزول کی کیا علامت ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ روح القدس کا کبوتر کی طرح آسمان سے اتر کر یسوع پر ٹھہرنا ایک روحانی علامت ہے، جو یسوع کی الہی شخصیت اور خدا کے منصوبے کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانی خدا کی طرف سے دی گئی طاقت اور یسوع کی رسالت کی ضمانت ہے۔ شکریہ۔ ہر روز ہم کیتھولک ایمان میں جب پاک ماس کی قربانی ادا کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن لے کر کاہن کہتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو برے کی ضیافت میں بلائی گئی۔ برہ ہمارے لیے طاقت ہے، برہ ہمارے لیے زندگی ہے، برہ ہمارے لیے نور ہے، اور اسی برہ کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ برہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کے بیٹے پہ بات کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سسٹر ربیکا کو، جن کا تعلق پی ایس سے ہے، پریزنٹیشن کی سسٹرز ان کا تعلق ہے، کہ وہ آئیں اور برہ جو خدا کا بیٹا ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس اصطلاح پر ہم کیتھولک مسیحیوں کا پختہ ایمان اور بھروسہ ہے۔ یسوع مسیح محض ایک نبی یا راست باز نہیں، بلکہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے۔ یہ رشتہ ازلی ہے، پیدا نہیں ہوا۔ اس عقیدے کو نکائیہ کے عقیدے میں 325 عیسوی میں بیان کیا گیا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس معنی میں نہیں ہے جیسے دنیاوی باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، بلکہ وہ خود خدا ہے جو انسانی صورت میں اس دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا کی انجیل یسوع مسیح کی الوہیت کو نہایت خوبصورتی اور گہرے معنوں میں بیان کرتی ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں یسوع کو کلام کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا اور خدا تھا۔ اور پھر آگے 14ویں آیت مقدسہ میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور کلام متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس لیے بھی کہلایا کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوا۔
اس کا ذکر ہمیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 35ویں آیات مقدسہ میں ملتا ہے۔ کیتھولک مسیحی الہیات میں یسوع کو خدا کا بیٹا اس لیے بھی کہا گیا تاکہ یسوع کی الہی فطرت، باپ کے ساتھ اس کے ازلی رشتے اور انسانیت کے نجات دہندہ کے طور پر اس کے منفرد کردار کو ظاہر کیا جائے۔ اگرچہ بائبل مقدس میں دوسرے افراد کو بھی خدا کے بیٹے ہونے کا لقب دیا گیا اور ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے تاکہ ان کی پرہیزگاری یا خدا کے ساتھ قریبی تعلق کو ظاہر کیا جائے، لیکن یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنے آپ میں خاص اور منفرد ہے کیونکہ اس کا الہی تصور اور الہی اختیار دوسروں سے مختلف ہے۔ تجسد کے ذریعے یسوع مسیح خدا اور انسانیت کے درمیان واحد درمیانی بن گئے۔ خدا کا بیٹا باپ کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ وہ خدا کی محبت کو دنیا پر آشکارا کر سکے، بادشاہت کی خوشخبری سنائے اور انسانوں کو گناہ اور موت سے نجات دے۔ شکریہ۔ خدا کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ خدا نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور وہی خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور خدا یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ جس میں بیٹا ہے اس میں زندگی ہے۔ اور آئیے اسی زندگی کو، اسی تخلیق کے عمل کو جاننے کے لیے کہ خدا کریٹر ہے، خلق کرنے والا ہے، میں دعوت دیتا ہوں سسٹر شمیلہ کو جن کا تعلق GSM سے ہے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر بات کریں۔ یسوع مسیح خالق۔ یسوع کا الہی لقب خالق اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ یسوع ہی وہ ہے جس کے ذریعے خدا نے آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات کو بنایا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات میں مرقوم ہے، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، اسی کے ذریعے سب چیزیں بنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع خدا کے ساتھ ازلی طور پر موجود ہے اور اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ یسوع کو خالق کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی اور نے بنایا ہو، بلکہ وہ خود سب کا خالق ہے اور تمام چیزیں اسی کے ذریعے پیدا کی گئیں۔ یسوع کو خالق کے طور پر دیکھنا یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی وہ خدا کی ذات کا حصہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بائبل مقدس اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ یسوع نے زمین و آسمان کی بنیاد رکھی اور وہی سب کچھ چلاتا ہے۔ اس لیے یسوع کو خالق کہنا اس کی الہی اور خاص قدرت کا اظہار ہے۔ وہ صرف انسان نہیں بلکہ خدا کی مکمل ذات ہے جو ہم سب کو جاننے، محبت کرنے اور پہچاننے کے لیے آیا۔ یسوع کی یہ صفت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک ہے اور ہم سب کا دفاع کرنے والا ہے۔ یسوع کے الہی لقب خالق کو بائبل مقدس کی چند آیات سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ یوحنا اس کا پہلا باب پہلی 3 آیات، ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا، وہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے ذریعے سے بنی اور جو کچھ بنا اس کے بغیر نہیں بنا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یسوع کلمہ خود خدا کے ساتھ ازلی ہے اور تمام چیزوں کا خالق ہے۔ کلسیوں اس کا 1 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی، خلق کی گئیں۔ یہ آیت یسوع کی خالق صفات اور اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ زبور 33 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا تمام لشکر اس کے منہ کے دم سے بنایا گیا۔
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سب کچھ خدا کے حکم اور قوت سے پیدا ہوا، اور جو کچھ یسوع کے ساتھ جڑا ہے سب کچھ اسی نے بنایا۔ عبرانیوں 1 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، اور اے خداوند ابتدا میں تو نے زمین کی بنیاد ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھوں کی صنعت ہے۔ یہ تمام آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ یسوع خالق ہے، اور جو خدا کے ساتھ پہلی ابتدا میں موجود ہے اور جس کے ذریعے کائنات کا ہر حصہ بنایا گیا۔ یہ عقیدہ خدا یعنی یسوع کی خدائی شان اور اس کی ابدی ذات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح یسوع کو خالق کہنا بائبل مقدس کی حقیقی تعلیم ہے۔ شکریہ۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں، اور خدا کائنات کا رب ہے اور اس کا بیٹا دنیا کی نجات ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور وہ زندگی بانٹتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا پیارا اور اکلوتا بیٹا دے دیا، تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آئیے اسی زندگی پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سسٹر صبا کو، جو ڈومینیکن خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، کہ وہ آئیں اور زندگی کے اس موضوع پر بات کریں۔ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ آیت ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیات میں پڑھتے ہیں۔ میں زندگی ہوں۔ یہاں یسوع صرف جسمانی زندگی کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ابدی زندگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یسوع اس زندگی کا ذریعہ ہے جو موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ وہ روحانی زندگی کی واحد جڑ ہے۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ گناہ کی روحانی موت سے نکل کر خدا کے ساتھ رفاقت کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یسوع کے یہ الفاظ، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں۔ یہ الہی اعلان ہے۔ ان الفاظ میں یسوع اپنے آپ کو ایک عظیم میں ہوں کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں راہ ہوں، آسمان تک پہنچنے کا واحد رستہ، راست بازی کا واحد سچا پیمانہ اور جسمانی اور روحانی زندگی کا سرچشمہ۔ وہ اس دعوت کو ثابت کرتے ہیں کہ وہی تخلیق کا خدا، وہ خداوند جس نے ابراہیم کو برکت دی، اور وہ قدوس جو ابدیت میں بسا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تاکہ شاگرد آنے والی تاریخ دنوں کا مقابلہ کر سکیں اور دنیا میں محبت کا مشن جاری رکھ سکیں۔ میں راہ ہوں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یسوع کوئی راستہ دکھانے والا رہنما نہیں بلکہ وہ خود منزل تک پہنچنے کا واحد رستہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا خدا تک پہنچنے کا راستہ کسی مذہبی رسم، اخلاقی معیار یا کسی فلسفانہ نظام کے ذریعے نہیں ہے بلکہ صرف اس شخص یسوع کے ذریعے ہے۔ مقدس تھامس ایکوائنس کہتے ہیں، اپنی عاجزی، فرما برداری اور قربانی کے ذریعے یسوع نے گناہ گار انسانیت اور ایک خدا کے درمیان پل تعمیر کر دیا۔ مقدس اگسٹین راہ کے بارے میں کہتے ہیں، راہ کے بغیر کوئی آنا جانا نہیں ہے۔ جب ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں تو ہم صرف اسی راہ پر چلتے ہیں جو ابدی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں حق ہوں۔ یسوع نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ صرف سچ بولتے یا سچائی سکھاتے ہیں بلکہ وہ سچائی کا مجسم روپ ہیں۔
तमाम इल्मी और रूहानी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ यीशु में ही पाई जाती है। पोप बेनेडिक्ट फरमाते हैं, सच्चाई कोई ज़बरदस्ती या मुसल्लत करने वाली चीज़ नहीं है, ये तो उस चीज़ की दरियाफ्त है जो ज़िंदगी को मायने बख्शती है। सच्चाई हमें अमन, रोशनी और आज़ादी बख्शती है। मैं ज़िंदगी हूँ, ये सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी का दावा नहीं है बल्कि अब्दी ज़िंदगी का दावा है। यीशु इस ज़िंदगी का ज़रिया है जो मौत के बाद भी कायम रहती है। वो रूहानी ज़िंदगी की वाहिद जड़ है। जो कोई इस पर ईमान लाता है वो गुनाह की रूहानी मौत से निकलकर खुदा के साथ रफ़ाकत की ज़िंदगी में दाखिल होता है। इन अल्फाज में यीशु हमें ये दिखाते हैं कि खुदा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ताकत, दौलत या दानिशमंदी के ज़रिए नहीं बल्कि उनके साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ के ज़रिए हैं। वो हर एक को अमीर हो या गरीब, गुनाहगार हो या पाक, दावत देते हैं कि उनके वसीले से बाप के पास पहुँचें। जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करते हैं और उनकी मोहब्बत में जीते हैं तो हम उस राह पर चलते हैं, हम उस हक़ में रहते हैं और उसकी ज़िंदगी में शरीक होते हैं। यही कैथोलिक ईमान का बुनियादी मरकज़ है। ये महज कवानीन नहीं बल्कि ज़िंदा मसीह के साथ ताल्लुक़ का ईमान है। यीशु के अल्फाज राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ महज एक बयान नहीं है, ये एक वादा और एक दावत है। वो राह है जो हमें खुदा तक ले जाता है, वो हक़ है जो ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करता है, वो ज़िंदगी है जो हमें हमेशा के लिए उम्मीद बख्शती है। याद रखें कि अभी हमने सुना है कि यीशु मसीह राह, हक़ और ज़िंदगी है, और यीशु मसीह ने मुख्तलिफ़ जगहों पे बाइबल मुक़द्दस में कहा है कि हकीकी ताक मैं हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। ये सारी बातें मैं जो है इस बात की अलामत है कि मैं हूँ खुदा का बेटा, मैं हूँ दुनिया की ताकत, मैं हूँ दुनिया का नूर, मैं हूँ दुनिया का निजात देंदा, और उसी मैं में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि यीशु मसीह जो हकीकी ज़िंदगी है, जो इब्ने बशर है, इब्ने इंसान है, इस मौजू पे बात करने के लिए मैं डोमिनिकन जमात की सिस्टर रमशा को दावत देता हूँ कि वो आए और इस मौजू पर बात करें। इब्ने आदम खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने और अपनी जान बहुतों के बदले फ़िदिया में देने आया। इब्ने आदम बाइबल मुक़द्दस की एक इस्तिलाह है जो कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद में। इब्ने आदम का मतलब इंसानी फितरत रखना भी है। ये लक़ब यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ जो यीशु मसीह की इंसानियत, आजिज़ी और नजात दहिंदा की हैसियत को ज़ाहिर करता है। जिस तरह कि हम जानते हैं कि इब्ने आदम अहदनामा अतीक और अहदनामा जदीद दोनों में बारहा इस्तेमाल हुआ, तो अहदनामा अतीक के कुछ आयात पर गौर करेंगे। हिस्कियल नबी की किताब में यूँ मरकूम है, ऐ इब्ने आदम खड़ा हो जा कि मैं तुझसे कलाम करूं। फिर हम दानियल नबी की किताब में देखते हैं, उसके 13वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मैंने रात की रोया में देखा कि कोई इब्ने आदम की मानित आ रहा है और उसको सल्तनत और इज़्ज़त और बादशाही दी गई। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि यीशु मसीह की सल्तनत और बादशाही आएगी। अब हम अहदनामा जदीद में
यसु मसीह के लक़ब इब्ने आदम के बारे में देखते हैं। अहदनामा जदीद में लिखा है, इब्ने आदम का लक़ब यसु मसीह की इंसानियत और अलूहियत दोनों को ज़ाहिर करता है। जिस तरह हम देखते हैं, इब्ने आदम खिदमत कराने नहीं बल्कि खिदमत करने और अपनी जान बहुतों के बदले फ़िदिया में देने आया। तो इस आयत में ना सिर्फ हम यसु मसीह के मिशन को देखते हैं बल्कि उसकी नजात के मंसूबे पर भी गौर करते हैं। फिर लिखा है, वो वक्त आएगा जब इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में फरिश्तों के साथ आएगा। तो इस तरह से अहदनामा जदीद यसु मसीह के लक़ब इब्ने आदम पर गौर करने में हमारी मदद करता है। यसु ने ख़ुद को इब्ने आदम कहकर अपनी इंसानी फितरत और खुदाई मिशन दोनों को ज़ाहिर किया है। फिर लिखा है, इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। इब्ने आदम का लक़ब हमें याद दिलाता है कि यसु मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा दोनों हैं। उसने इंसान की कमज़ोरी को महसूस किया मगर गुनाह से पाक रहा ताकि हमें निजात दे। आमीन। सिस्टर जी ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है। तो अभी मैं बुलाना चाहता हूँ डीकन रूफन साहब को कि वो आएँ और यसु मसीह जो इस्राएल का बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, हकीकी बादशाह है, इस मौजू पर बात करें। जिस मौजू पर मुझे बात करने के लिए कहा गया है उसमें मैं खुदावंद यसु मसीह जो हमारा बादशाह, हमारा नजात दहिंदा, हमारा शाफी और हमारा बचाने वाला है उसके मुतल्लिक बात करूँगा। सदियों से मसीहा के मुतल्लिक बहुत सी पेशन गोइयाँ की जा रही थी। सदियों से लोग हकीकी बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे, कैसा बादशाह कब आए जो हमें गुनाह से, गुलामी से और दुनियावी चीज़ों से हमें रहाई बख्शे, ताकि हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को हकीकी तौर पर दोबारा से बहाल कर सकें। वो ताल्लुक़ जो हमारे पहले बाप और माँ आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से टूट गया था, दोबारा यही बादशाह हमें खुदा के साथ दोबारा मिलाए ताकि हम खुदा के साथ दोबारा उस रिश्ते में अच्छे तरीके से पवस्त हो जाएं। मुकद्दस बर्नार्ड फरमाते हैं कि जब जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास पैगाम लेकर आता है कि तू हामला होगी, तो एक बेटे को जन्म देगी और तो उसका नाम यस्सु रखेगी। मुकद्दस बर्नार्ड बयान करता है कि जब तक मुकद्दसा मरियम हाँ में जवाब नहीं देती, तब सारी जमीन जो है, सारी कायनात जो है वो साकन हो जाती है, ठहर जाती है और वो मुकद्दसा मरियम की हाँ का इंतजार करते हैं। और मुकद्दस बर्नार्ड बयान करते हैं और फरिश्ते मुकद्दसा मरियम से ये इल्तिजा करते हैं कि मुकद्दसा मरियम हाँ कह दे, क्योंकि तेरी हाँ ही में दुनिया की निजात का भेद छुपा हुआ है। और ये इसी बादशाह ही की रहनुमाई में, इसी बादशाह की क़यादत में जो इंसान है गुलामी से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। और खुदा में यस्सु मसीह जो हमारा हकीकी बादशाह और हमारा निजात दहिंदा है, वो सलीब पर कुर्बान होकर हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। मुकद्दसा ट्रीज ऑफ अवेला फरमाती हैं कि जिसके पास मसीहा है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। जिसके पास मसीहा है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास मसीहा है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास मसीहा है उसके पास शिफा है। जिसके पास मसीहा है उसके पास निजात है। और जिसके पास मसीहा है उसके पास सब कुछ है। और हम जो खुदावंद यस्सु मसीह के जो हमारा बादशाह है, पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, हम सब भी
اس میں استباق پاتے ہیں، کیونکہ جو مسیح ہے اسی سے ہم بھی مسیحی جانے اور پہچانے جاتے ہیں، مسیحی سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ جو بادشاہ ہے ہمیں حلیمی، عاجزی اور فروتنی کا درس دیتا ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ جو ہیں وہ شان و شوکت اور دنیاوی طاقت کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن یہ جو بادشاہ ہے یہ حقیقی بادشاہ ہے جو ہمیں حلیمی، عاجزی اور فروتنی سکھاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ جو انسان حلیم، عاجز اور فروتن بنتا ہے وہی حقیقی بادشاہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد اور شاگردہ بنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے زندگی ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے شفا ہے، اور خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے لیے نجات ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح نے کسی کو شفا دی ہے، زندگی دی ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہی وسیلہ زندگی اور ایمان ہی وسیلہ نجات ہے۔ اور یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم خود انکاری کریں، اپنی صلیب اٹھائیں اور اس حقیقی بادشاہ کے پیچھے چلتے ہوئے حقیقی زندگی کا انتخاب کریں۔ خود انکاری سے یہ مراد ہے کہ اپنا انکار کرنا، اپنی خواہشات کو مار کر خدا کی الہی مرضی کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دینا۔ خداوند یسوع مسیح بھی اپنی خود انکاری کرتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں ہوتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ بادشاہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی بجائے خدا کی مرضی کو اولین ترجیح دیں۔ اور یہ جو بادشاہ ہے ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلیں، جو ہمارا حقیقی رہنما ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں۔ آئے ہم بھی اسی حقیقی بادشاہ کے نقش قدم پر چل کر حقیقی زندگی کا انتخاب کریں، تاکہ ہم بھی حقیقی زندگی پا کر بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنیں۔ آمین۔ یسوع مسیح صلح، سلامتی اور امن کا شہزادہ ہے، وہی ہمارا حقیقی بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہے۔ وہ اول ہے، آخر ہے، الفا ہے، اومیگا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں سسٹر سونیا کو کہ وہ آئیں اور اس بات پہ بات کریں کہ یہ بادشاہ ہمارا استاد ہے، یہ بادشاہ ہمارا ربی ہے، یہ بادشاہ معلم ہے، اور اس بادشاہ سے بڑا معلم دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آج مجھے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ربی۔ ربی کا مطلب استاد، معلم، سکھانے والا اور تربیت کرنے والا۔ یہودی مذہب میں استاد ہونا عزت، احترام کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں یہ لقب یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ لقب اس بات کی شہادت اور ثبوت ہے کہ وہ با اختیار تعلیم دیتا تھا، اور خدا یسوع مسیح ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے استاد ہے، جو ہمیں زندگی کی باتیں سکھاتا ہے تاکہ ہم اس پر چل کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم الہی استاد کی تعلیم اور نقش قدم پر چل کر بہت سے لوگوں کو خدا کے قریب لا سکیں۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں بردر ذیشان کو کہ وہ آئیں اور کرائسٹ مسیح کے حوالے سے بات کریں کہ یسوع کے جو القابات ہیں ہم انہی پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا تسلسل ہے اور اس سے ہم جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہم سسٹرز کے ساتھ، بردرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں، لیکن مختلف گروپس کے ساتھ اسی موضوع کو ہم لے کے آگے بڑھتے جائیں گے، یسوع مسیح کی زندگی، معجزات اور شخصیت کے بارے میں۔ تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں بردر ذیشان کو
کہ وہ آئیں اور اس موضوع پہ بات کریں۔ خداوند یسوع مسیح کو مختلف القابات سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جن میں سے آج مجھے ایک لقب اور موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے، وہ مزایا کا ہے، مسیحا کا ہے۔ مسیحا جو ہے وہ مختلف مذاہب میں جو ہے وہ جانا پہچانا جو ہے وہ لقب ہے، اور خاص کر جو ہے یہودیت، اسلام اور مسیحیت۔ یہودیت میں مسیحا جو ہے وہ ایسا رہنما ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہر طرف امن، خوشحالی اور سکون ہوگا، اور اسلام میں جو ہے وہ مسیحا کو جو ہے وہ ابن مریم کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور مسیحیت جو ہے وہ تو جو ہے وہ مسیحا کے نام سے ہی جو ہے وہ جانی اور پہچانی جاتی ہے کہ جو ہے وہ مسیح کو ماننے والے۔ مسیحیت میں مسیحا وہ ہے جس نے اپنے صلیبی دکھوں، صلیبی موت اور جی اٹھنے سے جو ہے وہ دنیا کو نجات اور ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ جو کوئی بھی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا جو ہے وہ وارث بنتا ہے، حقدار بنتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو شاگردوں نے جواب دیا کہ تو المسیح ہے جو آنے والا تھا۔ تب وہ مسیحا جو ہے وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا حقدار بننا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح ہمارا مرکز ہے۔ یسوع مسیح کا کلام آگے چل کے ہم اناجیل کی روشنی میں، سنوپٹکس گاسپل کی روشنی میں، اناجیل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اناجیل یسوع کے متعلق کیا فرماتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم جانیں گے یسوع کے معجزات کہ آج بھی یسوع معجزے کرتا ہے، آج بھی یسوع زندگی دیتا ہے، آج بھی یسوع برکت دیتا ہے، آج بھی یسوع فضل دیتا ہے، اور آج بھی یسوع کو جو دیکھتے ہیں، یسوع سے جو مانگتے ہیں، یسوع نے کہتا ہے کہ نیچے اتر آؤ، آج ہی تمہارے گھر میں نجات آئی ہے، آج ہی خوشی کا دن ہے، آج ہی برکت کا دن ہے، آج ہی فضل کا دن ہے، آج ہی محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ تو آئیے ناظرین، یسوع سے برکتیں پائیں، کثرت کی برکتیں پائیں، اور ہم بھی پولس رسول کی طرح پکار اٹھیں کہ اے خدا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ میری دعا ہے کہ یسوع کے القابات جو آپ نے سنے ہیں، ان تمام ناموں کی برکت سے خداوند آپ کے گھرانوں کو برکت دے، وطن پاکستان کو برکت دے، تمام لوگ جو اس چینل کو دیکھیں گے، تمام لوگ جو ہمارے ساتھ چلیں گے یسوع کے مشن میں، خدا ایک ایک کو برکت دے، اور اسی برکت میں ہم آگے بڑھتے جائیں، خوشیاں بانٹیں، پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں، اور سب سے بڑھ کر یسوع بانٹیں۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔